अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज प्रोग्राम करेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, फैसलाबाद के तजारती मराकज़ के हवाले से, फैसलाबाद के कारोबारी अफराद के हवाले से, फैसलाबाद के मज़दूरों के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार यानी कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस फैसलाबाद आते हैं तो इनके हवाले से क्या बात करते हैं, क्या तासुर देते हैं, कितना इन मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, क्या इनकी तर्जुमानी भी करते हैं जब वज़ीर आला खामोश ही चले जाते हैं। इस सब पे किस हद तक जो लोग हैं, कारोबारी अफराद हैं, ताजर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, खुश हैं और कितने नाला हैं, वो सब आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बात कर रहे हैं आज वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस की। फैसलाबाद का दौरा किया, शान शान तरीके से आए हैं, सर्किट हाउस में बैठे हैं, मेंबरान असम्बली अपनी सिफारिशात भी करते रहे, लेकिन इसके साथ इंतज़ामिया की तारीफ़ों के पुल भी बांधते रहे। मैंने प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर, लेकिन सबसे आम चीज़ ये है कि ये शहर फैसलाबाद, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, ये मैनचेस्टर क्यों मशहूर है? ये मैनचेस्टर मशहूर है इंडस्ट्री की वजह से और मज़दूरों की वजह से। लेकिन अगर मज़दूरों की बात करें और मैनचेस्टर की टेक्सटाइल की बात करें तो कहाँ गई वो टेक्सटाइल और कहाँ गए वो मैनचेस्टर के लिए दावे? क्या वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद के टेक्सटाइल ऑनर्स को दिया, टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से किया, जबकि इसके साथ क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल दौरा था, इसके अलावा इससे मुल्हिका कश्मीर पुल अंडर पास के ऊपर बात तक ना हो सकी, क्या दिया गया है फैसलाबादियों को? फेडमी के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राव आज़म खान भी मुलाकात की, उन्होंने एक फ़ाइल भी दी, वो उनसे भी बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर कि आखिरकार किस हद तक मुस्बित नताइज आपको लगते हैं, क्योंकि सिर्फ 1-2 मिनट की मीटिंग किस हद तक फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर सबसे पहले हमारे साथ मौज़म अली मौजूद हैं जो कि पाइमा के चेयरमैन है इस वक्त मौजूदा, जबकि इनके साथ ही हमारे साथ मियाँ काशिफ ज़िया मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FCCI के, जबकि इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन हैं PHMA के। तो बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मौज़म भाई की तरफ बढ़ूंगा। मौज़म भाई, कैसे देखते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद का विज़िट? बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे जो टेक्सटाइल ऑनर्स हैं, हमारी जो ताजर हैं, हमारे जो कारोबारी अफराद हैं, हमारे जो मज़दूर हैं, उनके लिए कुछ बोला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जब हमने सवाल भी किया मीडिया टॉक के अंदर, मैं खुद मौजूद था, तो लेकिन उनका कोई भी रिएक्शन होगा। जी सदर चैम्बर के साथ हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन सदर चैम्बर के साथ मुलाकात 2 मिनट के अंदर एक इन्होंने फ़ाइल दी और वो लेके चलते बने, वो भी अपने सेक्रेटरी को दे दी। किस सकते देखते हैं कि बड़ी शख्सियात का फैसलाबाद आना और फैसलाबाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, उसे कुछ भी ना मिलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में बड़ी देर से ये दौरा हुआ है, एक पेंडेमिक सिचुएशन में फैसलाबाद सिटी गुजरा है, सारे कारोबारी मराकज़ जहाँ पे टेक्सटाइल से मुंसलिक हैं, तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वज़ीर साहब आएंगे तो छोटे ताजरों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, सबके लिए कोई पैकेज का ऐलान करेंगे, कोई उनको बताएंगे कारोबार कैसे चलाने हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन ने बहुत पूरी दुनिया को सफ़र किया है, इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सफ़र थी। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कारोबारी हल्के को, जो की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है इस फैसलाबाद को चलाने में, सबसे ज़्यादा हाईली टैक्स पेयर या टेक्सटाइल सेक्टर ही है, तो उनको बुलाया जाता, उनसे मीटिंग की जाती, उनसे मुशावरत की जाती। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, छोटे ताजरों के अपने मसाइल हैं, इंडस्ट्री के अपने मसाइल हैं। छोटे ताजरों को अपना कारोबार चलाना है, वो चल नहीं रहा है, बिकॉज़ ये पेंडेमिक सिचुएशन से बहुत सारे लोगों की अपनी क्या नाम कैपिटल्स की शॉर्टेजेस हो गई हैं। इस मौके पर क्या ताजरों का, टेक्सटाइल ऑनर्स का और टेक्सटाइल कारोबारी अफराद का साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी नहीं था? जब अपोजिशन वाइट पेपर जारी कर चुकी है कि आपकी कारकर्दगी वाइट पेपर जारी कर दिया है, आप बिल्कुल फारिग और नाहल गवर्नमेंट है, तब तो आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़े कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। स्टेक होल्डर्स पहले चीखते रहे कि हमें पूछा ही नहीं जाता किसी भी पॉलिसी के अंदर। यही प्रॉब्लम जा रही है इस गवर्नमेंट से, एक्चुअल स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की जाती। पहले भी होता था, बजट बनते थे तो क्या नाम प्री बजट सेमिनार्स होते थे, ताजरों को बुलाया जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता था, मुशावरत की जाती थी। फिर बजट के बाद भी पोस्ट बजट सेमिनार्स होते थे जिनमें करेक्शन हो जाती थी। अब ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें बिल्कुल ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हमसे मुशावरत करनी चाहिए। आप जब देख लें हर तरफ से आपका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, तो आप जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कंट्री के, हाईली टैक्स पेयर्स हैं, उनसे उनके मसाइल तो पूछें, उनका दर्द तो पूछें। हम लोग सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स कंट्री के हैं, चाहे वो टेक्सटाइल वीविंग हो, स्पिनिंग हो, प्रोसेसिंग हो, सारे हो। इवन हमारे ऑफिसेज हैं, ट्रेडिंग भी है, तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हमसे बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं। वी आर द लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री बेसिकली। इसका ख्याल करना चाहिए, इनके मसाइल सुनने चाहिए। पिछले 1 साल से हमें टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अभी तक उनको हमारे लिए इसके लिए कोई इसका हल ही निकाला गया। आपको याद ही होगा शहबाज़ साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारे टैक्सेस के मसाइल को,
اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو حل کر دیں گے, لیکن آج تک ٹل ڈیٹ وہ حل نہیں ہوئے. کیونکہ شیخ خرم شہزاد نے آن بورڈ آن فلور آف دی ہاؤس یہ چیز کہی, اور شاید وہ اپنے ممبران اسمبلی کی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے, سننے کو تیار ہوں گے, سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس میں بیسکلی یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ خرم صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, فیض کا موقع صاحب نے بھی بڑا ساتھ دیا, آ کے ہمارے ساتھ مشاورت بھی ہوتی رہی ہے, ہمارے پرابلم پوچھی ہیں, لیکن اوپر جا کے ان مسائل کا حل نہیں نکلتا. یہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹی جو پرابلمس ہیں ان کا حل نکلنا چاہیے, کیونکہ ہمیں فری ہینڈ ملے گا, ہمارے کاروبار چلیں گے تو یہ ملک چلے گا. یہ ملک چل گیا. میں ذرا کاشف صاحب کی طرف بڑھانا چاہوں گا. کاشف بھائی, انہوں نے ایک بات کہی کہ فیصل آباد کے ممبران اسمبلی, یہ ہم نے بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے کہا, یہ چیخ بھی رہے ہیں, یہ چلا بھی رہے ہیں, انہوں نے رونے کی حد تک وزیر اعلیٰ کو شکایتیں لگائیں کہ ہمارا بے بسی ہو چکی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انتظامیہ جو فیصل آباد کی ہے کرونا کے اندر ہمیں کوئی بڑے یہ کہہ رہے ہیں جی شاباشیں دی گئی ہیں انتظامیہ کو, ویسے مجھے کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی. صرف تاجروں کو ڈرانے کے علاوہ, دکانیں بند کرنے کے علاوہ, فیکٹریز بند کرنے کے علاوہ کوئی ایسی سہولت نظر نہیں آئی جو کہ حقیقت میں پوری دنیا نے اتنے کام کیے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں جی کرونا میں انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کر دیا ہے, مزدور بے روزگار ہو گیا, بڑی ابراہیم فیکٹریز کے کتنے لوگ پرماننٹ سے نکال دیے گئے. وزیر اعلیٰ نہیں بولے. بڑے احتجاج فیصل آباد میں ہوئے, وزیر اعلیٰ صرف آئے ہیں, ممبران اسمبلی سے ملاقات کی ہے, 13 ارب کے صرف خواب بھی ایک بجٹ ہے, خوابی پلاؤ میں کہتا ہوں, وہ پلا کے ہمیں دے کے چلے گئے ہیں اور کچھ نہیں ملا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گا, دیکھیں فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر, اور اس شہر نے پی ٹی آئی کی جب امپاور ہوئی ہے ایک گورنمنٹ, سب سے زیادہ اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کردار فیصل آباد کا ہے. اور ہم یہ بینگ اے ٹیکسٹائل سٹی, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں سے منسٹری جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہمارے کسی ایم این اے کو یہاں سے دی جائے گی, لیکن آج دن تک نہ کوئی ایڈوائزر نہ کوئی منسٹر وہ فیصل آباد سے نہیں لیے گئے. اور ان ساری چیزوں کے جبکہ ٹیکسٹائل پالیسی کی بیس پہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فیصل آباد سے ون کی تھی اور اس کے بعد آئی تھی. 13 ارب روپے کا بجٹ جو دیا ہے, یہ ترقیاتی پیکیج جو اناؤنس کر کے گئے ہیں, 13 ارب روپے میں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر, آپ اس میں سے کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرو گے؟ کون سے ان کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو ان کو کمپلیٹ کریں گے؟ ہماری درینہ ڈیمانڈ رہی ہے ایکسپو سینٹر کی. فیڈمک پورے پاکستان کی اس ٹائم پہ, بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس ٹائم پہ فیڈمک کے اوپر ہیں کہ وہ ایک گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے جو فیصل آباد میں. اور وہ اس گیم چینجر کے اندر ایک چھوٹی سی اپیل کی گئی تھی کہ جی ایکسپو سینٹر ہمیں دیا جائے. ایکسپو سینٹر کا اناؤنس کر دیا گیا, اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک خوشخبری سنا کے جائیں گے. ہمارا کشمیر پل جو ہے, جو اس ٹائم پہ فیصل آباد کی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے, کہ جس کا یہ میٹرو بن گئی ہے, جو پشاور BRT والا منصوبہ بن گیا کہ یہ پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا. جب ان سے میٹنگ ہوتی ہے تب کوئی نہ کوئی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے, لیکن ان ریئلٹی ابھی تک اس کے اوپر کوئی نظر نہیں آ رہا. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس دفعہ جب آئے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر کا پچھلے دنوں میں ایک ہی ٹویٹ آیا کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ انکریز ہو گئے, ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہے, جو کہ پچھلے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ گڈ سائن ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم پہ اس طرح ہوا ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے, گورنمنٹ نے منسٹر نے دیا, ایٹ لیسٹ آ کے ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو اپریشیٹ تو کرتے کہ جی آپ لوگوں نے پچھلی جو پرفارمنس ہے ہم اپریشیٹ آپ کو کر رہے ہیں, آپ نے کیا ہے. اور انہوں نے کوئی بھی ہماری کسی بھی ٹیکسٹائل ایسوسیشن سے, کسی بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے, کسی بندے سے میٹنگ نہیں کی کہ کون سی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, کون سی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ جن کو لے کے تو ہم فیوچر میں اپنی ایکسپورٹس کو اور انہانس کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کے جو اعلانات ہیں اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے, انہوں نے جو بجٹ ریفنڈس کوئی ہمیں دیے ہیں, یہ اپنے ہمارے جو ریفنڈس پھنسے ہوئے تھے گورنمنٹ کی طرف ایکسپورٹرس کے, وہ انہوں نے ہمیں دیے, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بوسٹ اپ ہوئی ہیں. تو اس سینیریو میں ٹھیک ہے گورنمنٹ, اگر مطلب ہم نیگیٹو سائڈ کو نہ دیکھیں, پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں, پازیٹیو وے میں بھی عثمان بلزار صاحب نے آ کے ہمارے کسی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے میٹنگ نہیں, نہ کسی ایسوسیشن سے میٹنگ کی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت مطلب جب ان کا دورے کا ہمیں پتہ چلا کہ فیصل آباد آ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر تھی کہ وہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے لیے کوئی بجٹ اچھا اناؤنس کر کے جائیں گے, وہ ہمارے شہر کے لیے کوئی بڑا اعلانات کر کے جائیں گے, وہ ہماری جو شہر کی پرفارمنس ہے جو جس کی بیس کے اوپر پی ٹی آئی پورے ملک میں نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمارے فورن ریزرو بڑھ گئے. فورن ریزرو آپ کے ایکسپورٹر لے کر آئے ہیں, ہاں یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں جنہوں نے آپ کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے. اور اس کے بجائے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے جو مسائل ہیں کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کاٹن گرو ایریاز کے ہیں. ہماری جو اس ٹائم پہ جو ٹارگیٹڈ جو کاٹن بیلز تھیں وہ اچیو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. ہمارے کاٹن یارن کی شارٹیج ہونے جا رہی ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ ہیں, کاٹن کی پرائسز ہماری اوپر چلی گئی ہیں. ان ساری سچویشن کو ایڈریس کرنے کی بجائے کہ ہمارے ساتھ سر جوڑتے بیٹھتے کہ کون سی پالیسیز ہمیں لے کے آنی چاہیے کہ جن کو لے کے ہم فیوچر میں اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور یہ
یہ تو میرے خیال میں ایک انہوں نے آ کے فارمیلٹی پوری کی ہے کہ جی وہ فیصل آباد کا چکر لگا کے گئے ہیں اور ایک میڈیا کے اوپر پریزنٹیشن دے کے گئے ہیں کہ میں 13 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی فروٹفل ہم ان کا وزٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ بالکل بھی فروٹفل نہیں ہو سکتا. فروٹفل بالکل نہیں ہے. مدھو بھائی ایک چیز کاشف بھائی کہہ رہے تھے کہ یون کی قیمت اور جو کاٹن کی بات کر رہے تھے, ایک بڑی اور تشویشناک چیز ہے کہ جو 13 ارب کا بجٹ ہے اس میں سے 1 ارب تو نکل گیا آئی ٹی کیمپس سمندری کے لیے, 1 ارب نکل گیا روڈز کے لیے, اب 11 ارب وہ کہہ رہے ہیں ابھی فائنانس سیکٹری نے بیٹھ کے متعین کرنا ہے, یعنی کہ وہ ہمیں صرف اعلان کر گئے, ایک لالی پاپ دے گئے ہیں اور یہ بتا گئے ہیں کہ لالی پاپ ابھی کھولنا نہیں ہے, میں بتاؤں گا کب کھولنا ہے اور کہاں کہاں سے کھانا ہے. تو یہ بڑی ایک تشویشی بات ہے. جب آپ آئے بھی ہیں, وزٹ بھی کیا, اور یہ ان کی بات میں بہت سیکنڈ کرتا ہوں کہ امیدیں بہت تھیں. میرے خیال میں اس چیمبر میں ایک میٹنگ رکھنی چاہیے تمام ایسوسیشن کے صدور جنرل سیکرٹریز کے ساتھ, تاکہ پورا پوائنٹ آف ویو آگے آتا اور چیزیں ایٹ لیسٹ صوبائی وزیر صنعت ہی لے آتے ہیں ساتھ, تاکہ کوئی ہائی لائٹ تو ہوتی چیز. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام ایسوسیشن کے صدور کے ساتھ ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی تاکہ ان کو پتہ لگتا ہے ہمارے مسائل کیا ہے. 13 بلین کا بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. فیصل آباد جیسے شہر کے لیے کچھ نہیں ہے, تو روڈز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت کم ہے میرے حساب سے. جو 2 سالوں میں روڈز کا حالات خراب ہو گئے ہوئے ہیں. کشمیر انڈر پاس کا کاشف بھائی نے ذکر کیا, یہ دیکھیں نا, اگر یہ سپٹمبر اسکول کھلنے سے پہلے اس کو کمپلیٹ نہ کیا جائے تو یہ بہت پرابلم ہو جائے. یہ میں بتا دوں, وہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر لاسٹ پہ, 15 سپ پہ کوئی امید نہیں. وہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر لاسٹ تک, کیونکہ عامر عزیز صاحب کہیں بیٹھے تھے تو میں ان سے پوچھا تو ان کا سپٹمبر لاسٹ تک ہم اسے کھولنے کی امید رکھتے ہیں ایک سائڈ پہ. وہ ایک سائڈ بھی کھل جائے تو بڑا آپ کا فلو کیا نام بہتر ہو جائے گا. یہ بھی بڑی ہوگی کیونکہ ہم روز اس مصیبت سے گزر کے جاتے ہیں. میں یہیں پہ کنال روڈ پہ رہتا ہوں, بڑی پرابلم ہے یہ. بٹ جو ایکچوئل پوائنٹ ہے کہ آپ نے آئے ہیں, آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلاتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا, ایک گروپ کا نام بھی لیا تھا. انہوں نے دیکھے نا کسی وجہ سے ہی اپنے ملازمین کو نکالا, کیونکہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں. بیسکلی آپ ان رجسٹرڈ کو بھی سیل کرتے ہیں. CNIC کی ایک میجر ہرڈل ہے, اس کی وجہ سے ان کے اسٹاکس پائل اپ ہوئے. اسٹاکس پائل اپ ہونے کی وجہ سے ان کو سارا اپنا سسٹم شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. اگر یہ اس طرح کی یہ ان فرینڈلی کیا نام بزنس پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے کاروبار نہیں چلیں گے. تو ہم سے بیٹھتے, مشاورت لیتے ہیں, ہم سے پوچھتے تو صحیح ہماری تکالیف کیا ہیں, ہم ان کو سجیشنز دیتے ہیں, پھر اس کا کوئی حل بھی نکلتا. کیونکہ اس وقت کاروبار چلنے چاہیے. ہمیں کچھ اللہ کی مہربانی سے کیا نام ایکسپورٹ کے حالات بہتر ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا یہ پینڈیمک کے دنوں میں, ریفنڈز دیے, اس کا بہت سپورٹ ملی. ویسے وہ بھی جتایا گیا آپ لوگوں کے, آپ کے پیسے آپ کو واپس کیے جا رہے ہیں. چلے مل گئے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی چیز ہے, لیکن وہ بھی جتایا گیا. وہ دے دیے, وہ پیسہ مارکیٹوں میں آیا جس کی وجہ سے کاروبار چلے. اوپر سے بینک انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہوئے, جو بینکوں میں پیسہ تھا وہ بھی مارکیٹس میں آیا, کاروبار تھوڑے بہت چلے ہیں. اس میں اب گورنمنٹ کا بہت بڑا ساتھ چاہیے کہ وہ فرینڈلی بزنس پالیسیز بنائیں تاکہ یہ کاروبار لانگ ٹرم بیسس پہ چلیں اور اس کے اچھے نتائج ملیں. اس کے اچھے نتائج میں قاسم صاحب سے آخر پہ میں پوچھنا چاہوں گا, کیسے دیکھتے ہیں کہ آخر کار آتے تو کیا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کیا کچھ دے جاتے انڈسٹری کے لیے, خاص طور پہ جیسے آپ نے ایکسپو سینٹر کی ذکر کیا, میں نے وہ دیکھا بھی, روز سکندر صاحب نے جو ایک پوری فائل دی تو اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا ایکسپو سینٹر کا تھا, چیمبر کی نئی بلڈنگ کی مالی وسائل کے لیے کوئی بات تھی. تو ایسی چیزیں میں میرے خیال میں جب ہم نے عثمان بزدار صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میں نے چیمبر کے صدر سے بات کی, ان کے تمام معاملات مان لیے گئے ہیں. لیکن وہ مان لیے گئے کہاں ہیں, وہ میرے لیے ایک سوال نشان یہ ہے. بالکل اعلان کیے ہیں جیسے وہ 13 ارب ہوگا کہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کوئی نہیں ہے, لیکن ہوا میں وہ 13 ارب کھڑا ہے, کس کو کہاں ملے گا, کیا ملے گا. اور 13 ارب سے جیسے موزم بھائی نے کہا کہ یہ فیصل آباد کی روڈز پہ بھی لگ جائے, واسا پہ لگ جائے تو سارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو جو انیشیٹو لینا چاہیے, نو ڈاؤٹ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ جب وہ آ کے میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, جب وہ پالیسیز دیتے ہیں وہ بہت اچھی پالیسیز ہیں, اگر ان کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کیا جائے. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اعلانات تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے امپلیمنٹیشن پہ آ کے یہ گورنمنٹ آگے فیل ہو رہی ہے. اسد عمر صاحب کو دیکھ لیں, اس کے بعد شبر زادی صاحب کو دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ انہوں نے جا کے جو اعلانات کیے تھے وہ ہمارے لیے بہت بڑے مفید ثابت ہوئے تھے, کہ جن کی آوازوں کے اوپر ہی اس شہر نے گرو کرنا شروع کر دیا تھا, اور ایک آپ کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا تھا فیصل آباد کے. ابھی یہاں پہ اتنے تھے, فیڈمی کے اگر آپ لے لو, دنیا کے بڑے بڑے برانڈز یہاں پہ آگے کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہمیں ڈائریکشنز جو انہوں نے دی ہیں, ان ڈائریکشنز کے اوپر جو ان کی کئی گئی ڈائریکشنز ہیں اس کے اوپر ایک ریئل سینس میں ٹرو امپلیمنٹیشن اگر یہ کروا دیں. ہمارے جو یہاں کے MNAs ہیں وہ نو ڈاؤٹ بیسٹ MNAs ہیں, ان کو نالج ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہے اس شہر کے مسائل کیا ہیں.
لیکن ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ان سچویشن میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں پتا کہ کیوں بندھے ہوئے ہیں کہ ایک شہر جو فلرش کرنا چاہ رہا ہے, جو گرو کرنا چاہ رہا ہے اور جو پورے پاکستان کی بیک بون بنا ہوا ہے اور وہ پورے دنیا کی نظریں اس ٹیکسٹائل سٹی کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کرونا کے بعد ابھی تک بنگلہ دیش جو ہے وہ پوری طرح اوپن نہیں ہوا, انڈیا جو ہے وہ اوپن نہیں ہوا. آپ کے آرڈرز اس ٹائم پہ پاکستان میں اتنے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی فیکٹری بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ 24 گھنٹے چل رہی ہے. اور اس حالات میں میں تو یہی ایکسپیکٹ کروں گا, گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے اور یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آپ نے خدارہ جو وعدے کیے ہیں انہیں کو پورا کریں. ہم ان سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو لانگ ٹرم پالیسیز بنا دیں, ان کی ریئل سینس میں امپلیمنٹیشن کروا دیں. ہمارا فیڈمک کا جو ایک گیم چینجر ہے, سی پیک کا منصوبہ ہے, اس کو خدارہ بڑا سیریس لے کے اس کو فلرش کروائیں. اس کے اندر ایکسپو سینٹر جو ہیں گورنمنٹ کے, ہم فیوچر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فورن بائرس کو اپنے لا کے یہاں پہ وزٹ کروانے ہیں. اس سچویشن میں ہمارا ٹیکسٹائل سٹی کو گرو کرنا ہے, تو ہمیں اس گورنمنٹ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہماری امیدوں پہ پورا اتریں گے. جس طرح فیصلہ آبادیوں نے پورا حق ادا کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے, تو ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں ہمارا دیے ہوئے ووٹرز کا جو صلہ ہے وہ ان ریٹرن پازیٹیو وے میں فیڈ بیک اور جو پے بیک ہے وہ کریں گے. پے بیک کیے جائے. کہ میں اس پہ ایک چیز بتا دوں, کیونکہ جب سیوریج کے مسائل, فیصل آباد کی روڈز کے مسائل تھے, تو نیوز نائٹ ٹیم ہر جگہ پہ پہنچی تاکہ مسائل اجاگر کیے جائیں. پھر آخر کار ہوا گیا کہ وزیر اعلیٰ کو کیونکہ یہ ممبران اسمبلی کے جب غائبانہ نماز جنازہ پڑھائے گئے اور ان کی جب بورڈز کتبے لگائے گئے گٹروں کے اوپر, تو یہ جا کے چیخے کہ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو شاید کسی بھی ایم این اے یا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. خدارہ آئیے, کچھ ممبران اسمبلی کے بھائیوں کو ان گندے پانیوں کے اندر دھکے بھی دیے گئے, جن کا شاید میں نام لینا بھی نہیں چاہوں گا, کیونکہ ان ممبران اسمبلی نے حق ادا کر دیا چیختے ہوئے, وہاں بولتے ہوئے کہ ہمارے شہر میں یقیناً طور پہ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. پھر وزیر اعلیٰ آنے پہ مجبور ہوئے, اعلانات ہوئے. تو میں یہی چاہوں گا, جیسے انڈسٹریلسٹوں کو بھی لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بھی پراپر وائس جو ہے پہنچائی جائے, تاکہ ان ممبران اسمبلی جو ہمارے فیصل آباد کے, وہ بھی چیخ کے اب تھکنے کی طرف جا رہے ہیں. انہیں تھکایا مت جائے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ووٹ دینے والا شہر ہے, جس نے سب سے زیادہ 7 ایم این اے, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں 7 ایم این اے 11 ایم پی اے دیے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عمران خان کے وزیر اعظم وسیم اکرم پلس کی بات ہو رہی ہے. بات کر رہے ہیں کہ خاص طور پر جب فیصل آباد کا وزٹ ہوتا ہے, اس شہر کا وزٹ ہوتا ہے جسے مانچسٹر کہا جاتا ہے, جسے ویسے تو بنانا انہوں نے پیرس تھا لیکن وینس بنا دی ہے واسا کی کارکردگی نے. تو اس کے اوپر کیا توقعات تھی, کیا ملا؟ واسا کا تو لفظ ہم نے نہیں سنا, لیکن شاید ممبران اسمبلی نے تعریفیں اتنی کر دی کیونکہ واسا انتظامیہ کی کارکردگی بہت اچھی تھی. شراز بٹ صاحب موجود ہیں, بلال صاحب موجود ہیں, بلال وحید صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. بٹ صاحب کے پاس پہلے جاتے ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں کاروبار کے حوالے سے, میں تو نبض پہ ہاتھ رکھتے سب کچھ جانتے ہیں. بٹ صاحب, وزیر اعلیٰ کا دورہ آپ کو کتنا اچھا لگا ہے؟ کیونکہ ہم اس دن بیٹھے آفس میں بھی اس حوالے سے ڈوگر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے تھے. کتنا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا دورہ جتنی ہوا بنی ہوئی تھی اتنا کچھ ملا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل زیرے برابر بھی دورہ نہیں تھا, جس میں اعلان بھی ہوا اور یہ بھی نہیں پتا کہ 12 ارب کہاں لگنا ہے, کیونکہ کوئی بھی ماسٹر پلان یا کوئی بھی کاغذی کارروائی نہیں تھی, صرف اعلان ہوا اور چلے گئے. جیسے پچھلا 20 ارب تھا وہ بھی کہیں نہیں لگا. مجھے تو لگتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں یہ بھی خوب کھاتے چلے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال دیکھیں, جب بھی وزیر اعلیٰ نے جہاں دورہ کیا ہے, ایک سے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں, جو بھی پرومسز کیے, جو بھی وعدے کیے, وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کینال روڈ جو برج کا پروجیکٹ ہو گیا, چاہے وہ انڈر پاس جو بن رہا تھا, وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فیڈمک میں جو خاص طور پر انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک ایکسپو سینٹر جو قائم کیا جائے گا, جس میں خاص طور پر صوبائی وزیر یہاں پر آئے تھے, انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایکسپو سینٹر فیصل آباد میں بھی لاہور کی طرح اوپن کیا جائے گا. اس کے لیے جگہ بھی مختص کی گئی, لیکن ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے اور کئی مسائل ہیں. آپ دیکھ لیں بجلی اور گیس کے جو نرخ ہیں, جس کی وجہ سے ہم پورے ریجن میں کمپیٹیٹر رہے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں, انہوں نے جب بھی یہاں پہ وزٹ کیا, فیڈمک میں جو وعدے کیے, جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں, ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے. اور خود آپ نے بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے ٹال مٹول کے ساتھ کام لیا, اور جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو شفٹ کر دیں ٹریڈرز کے اوپر, اور انہوں نے کیا ایسا. انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو کہا کہ آپ ان کو پیسے دے دیں. تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. میں کہوں گا کہ فیصل آباد کے ساتھ, جو کہ آپ کی جی ڈی پی میں, آپ کی ایکسپورٹ میں سب سے بڑا حصہ دار ہے, 60% آپ کی ایکسپورٹ صرف
براہ راست آپ کی فیصل آباد سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ شہر بہت زیادہ اٹینشن ڈیزرو کرتا تھا, ہم حقدار تھے اس کے کہ یہاں پر آتے اور اس کے لیے اسپیشل انسینٹیو دیے جاتے جو کسی اور شہر کے لیے نہ ہوتے. بٹ صاحب اس موقع پر جب اپوزیشن وائٹ پیپر جاری کر چکی ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی ہو کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے, یہ وائٹ پیپر جاری کریں, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کی ناکامی ظاہر کر رہی ہے اس وقت, اور ابھی بھی شاید وزیر اعلیٰ یہ کہیں گے کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں اور میں ابھی فیصل آباد کے مسائل جاننے کی کوشش کروں گا, میرا ول نہیں ہے, اور فیصل آباد کی اندرونی سیاست یا پھر انڈر ٹریننگ ہو, یا پھر جو ہماری سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے بہت ساری کرپشن کی, ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. کتنا وقت چاہیے, کتنا گروئنگ, ہاں مطلب کتنا وقت چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے 100 دن میں پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر بڑا پازیٹیو رزلٹ آئے گا, پھر اس کے بعد کہ 100 دن کافی نہیں ہوتے. آپ نے خود گئے تھے 100 دن, پھر اس کے بعد کہا جی 3 مہینے کے اندر کارکردگی دیکھیں گے, جی 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ پازیٹیو رزلٹ آئے گا. آج وہ دن ہے کہ آپ کا ڈالر 168 170 کو جا کے پہنچ چکا ہے. آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ماضی کے تمام پیٹرول کی قیمتوں کے تمام ریکارڈز توڑ چکے ہیں. آپ کی اس وقت سوتر کا جو ریٹ ہے وہ ہائی اتنا ہو چکا ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. سوتر منڈی میں جا کے آپ دیکھیں لوگ ان کی پراپرٹی نہیں بک رہی, ٹھیک ہے. تو ہم حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہم سروائیو ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سروائیول آف دا فٹف ہے جس کو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا انڈسٹریلسٹ نہ صرف اس بات پہ پریشان ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کیسے چلائے گا, بلکہ اس کو یہ فکر بھی کھائی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے فیوچر میں شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا کاروبار شفٹ کر لوں میں. اور یہ سوچنا بہت بڑی ایک, کیونکہ فیصل آباد نہ صرف انڈسٹریلسٹ کا شہر ہے, یہ ہمارے مزدوروں کا بھی شہر ہے. یہاں پہ مزدور بڑی مزدور سڑکوں پہ اس وقت پھر بھی رہے ہیں, 3 سے 4 لاکھ رجسٹرڈ مزدور ہیں, اور آپ کی 2.5 سے 3 لاکھ لومیں ہیں جہاں پر یہ مزدور کام کر رہے ہیں. تو آپ اگر ان کو بند کریں گے, سیکٹر کو بند کریں گے, نہ صرف بزنس کمیونٹی بند ہوگی لیکن اس کے ساتھ کئی لاکھوں چولہے جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. کئی چولہے بھی ٹھنڈ ہو جائیں. بلال وحید صاحب ہیں. بلال صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے پروسیس کو, کہ خاص طور پر جب ایسا موقع ہوتا ہے, بڑے نام فیصل آباد کا وزٹ کرتے ہیں تو انڈسٹریز بڑے امید سے ہوتے ہیں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیمبر کے وزٹ کا ہوا ہم نے امید رکھی تھی, بلکہ آپ سب نے امید رکھی تھی کہ یہاں آئیں گے, ان سے بیٹھیں گے, کیونکہ بہت سارے تحفظات تھے. بجلی کے ریٹس ریورس ہونے پہ کوئی ریوائز نہیں ہوئے, اس کے علاوہ گیس کے ایشوز چل رہے تھے بہت سارے. انڈسٹریز اور خاص طور پہ یہ بڑی ایک انیشیٹو تھا کہ فیصل آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے تمام تاجروں نے, فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے اتنا بڑا ایکسپورٹ کا گراف دیا پاکستان کو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہم نے پیچھے چھوڑا, لیکن پھر بھی ان کی بات نہیں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال. بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہاں پہ ڈگنیٹی آتی ہے, جیسے عثمان بزار صاحب وزیر اعلیٰ فیصل آباد تشریف لائے, ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ چیمبر بھی تشریف لائیں گے, ہمیں ٹائم دیں گے, انڈسٹریلسٹ کو ٹائم دیں گے, یہاں پہ آئیں گے, بیٹھیں گے, کچھ ڈسکشن ہی ہوں گی. لیکن صرف انہوں نے صرف پریزیڈنٹ صاحب کو ہی ٹائم دیا, وہی گئے وہاں پہ. وہاں جا کے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر کسی نے پوچھا جی کہ آپ فنڈنگ کریں تو انہوں نے کہا جی آپ چیمبر والے انڈسٹریلسٹ اکٹھا کر کے ان کو فنڈنگ کر دیں. تو یہ ایسا سینیریو ہے کہ آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن کے بجائے وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا کچھ انہوں نے جو 13 ارب روپے کا یہاں پہ پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں, ہم اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو فیصل آباد کا وہ انڈر پاس کا, یہ ان کا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا پی ٹی آئی کا, جو ان کو سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلا پروجیکٹ جو شروع کیا جو آج تک انکمپلیٹ ہے, اور ان کی گورنمنٹ کو میرا 2.5 سال کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ہونے والے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی انٹینشن جو ہے وہ ورلڈ وائز تو لفظی تو بہت زیادہ ہے, لیکن پریکٹیکلی بھی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ کافی حد تک ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. انڈسٹری جو ہے, انڈسٹری اس وقت کافی ہمارے 6 یونٹ یہاں پہ موجود ہیں, جس کے اوپر ہم رضا باکر صاحب کے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کے ساتھ ہماری ریگولر میٹنگ بھی ہے, کل بھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی, اور اسی سلسلے میں تھی کہ ان کو 6 یونٹ کو بحال کیا جائے تاکہ یہاں پہ لیبر کو ہم زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جا سکے. اگر یہ 6 یونٹ بحال ہو جاتے ہیں تو 10 سے 15,000% جو ہے لیبر ہے وہ اس میں انجیکٹ ہو سکتی ہے. تو ایسی چیزوں پہ ضرور زور دینا چاہیے تاکہ کوئی ہمارے لیے بہتری پیدا ہو سکے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک انرجی کے کرائسس کا تعلق ہے وہ شروع سے چلتا آیا اور ابھی بھی ہے, اور اس میں بڑی امید کی جاتی ہے کہ ہمیں وہ پرانا ٹیرف جو تھا 7.5 سینٹ والا اس کو بحال کیا جائے تاکہ انڈسٹری کو مزید ریلیف دیا جائے. اچھا بلال صاحب, جیسے کہ وزیر اعلیٰ آئے تو 7 چیف سیکرٹری تھے, پولیس کے لیے آئی جی تھے, دیگر ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ تھے, تو ایسے اگر صوبائی وزیر صنعت بھی آ جاتے اور تجارت بھی آ جاتے, وہ چلیں وزیر اعلیٰ کو وہاں چھوڑ کے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لیتے اور آگے یہاں تاجروں کو ڈرایا تو بہت جاتا رہا, لیکن آگے ان سے پیار سے بات سن لی جاتی, ان کے تحفظات سن لیے جاتے, چلیں ایٹ لیسٹ کو تسلی لالی پاپ ادھر دیا, ادھر بھی تھوڑا لالی پاپ دے جاتے تو چلے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بات تو سنی گئی. لالی پاپ کی جہاں تک بات ہے وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لالی پاپ
दिए जाते, लेकिन इस वक्त हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी काम है कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि जो हालात इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हो चुका हुआ है, एक्सपोर्ट के आर्डर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। हमारे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट को बीट करना है तो हमें काफ़ी हद तक मुराद की ज़रूरत है, और जैसे रिफंड है, DTLE है और दूसरी तीसरी चीज़ें, इनको हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए ताकि हम इनके ऊपर फोकस करके अपने एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर कर सकें। और गवर्नमेंट से हमेशा हमें यही कहा है कि हमें जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें और उनके रिफंड को एज अर्ली एज पॉसिबल रिलीज़ किया जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल रिलीज़ किया जाए। ख़ास तौर पे ये याद रखा जाए, जब भी कोई भी हुक्मरानी बड़ा हुकूमती अहदेदार आता है तो एक चीज़ ये याद रखें कि ये लोग जो तजारती हैं या कारोबारी अफराद हैं या जितने भी सहाफ़ी होते हैं, ये अपोजिशन का किरदार इसलिए अदा करते हैं ताकि आपकी बेहतरी के लिए, जहाँ आप नकाइस रख रहे हैं, जहाँ आप ऐसे पॉइंट रखते हैं जो कि आप पाकिस्तान की फेवर में नहीं, वो आपको बताते हैं कि हम आपके फेवर के हैं, हमें साथ लिया जाए, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए ताकि बेहतरी की तरफ हम गामजन हो सके और कुछ अच्छा करके दिखा सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। राव सिकंदर आज़म खान, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दीदार आपने भी कर लिया है, क्या मिला फैसलाबाद को? हमें तो 13 अरब में अभी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस नज़र आ रहा है और 1 अरब रोड्स पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा टेक्सटाइल, मैं आज के प्रोग्राम में अंदर बात कर रहा हूँ हमारे कारोबारी अफराद और ताजर बरादरी और मजदूर जिनका ये शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उनके हवाले से हमें एक लफ्ज़ भी वज़ीर आला के मुँह से सुनता नज़र नहीं आया। आपने मुलाकात भी की, एक फ़ाइल भी थी जो हमने भी देखी, लेकिन उस हवाले से कोई भी सूदमंद चीज़ नज़र नहीं आई। हम तो ये उम्मीद रख रहे थे, बल्कि आप लोग भी उम्मीद रख रहे थे कि चैम्बर में कोई मीटिंग होगी, वज़ीर आला जाएंगे और तमाम ताजर रहनुमाओं और जितनी बड़ी तंजीमें उनको ऑन बोर्ड लेकर बात की जाएगी। हमेशा से बड़े स्टेक होल्डर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट हमारी ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने वालों को इग्नोर किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका जो आप CM के विज़िट पे कर रहे हैं। मायूसी मुझे भी है कि उस तरह जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया था और जिस तरह मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी डिमांड्स हैं और आप इन पे काम करें। नंबर 1, फैसलाबाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इसको इस तरह उसका शेयर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो एक तो ये बड़ी बात है, और जिसको हमारे पार्लियामेंटेरियन नहीं करते, हमारे लोग करते नहीं हैं। ये मैं आपको एक इस तरह की बात बता रहा हूँ कि जब तक हम उनसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि जो हमारा प्रॉपर शेयर बनता है रेवेन्यू का वो हमें ट्रांसफ़र करें, और ये लीगल फाइल और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मसलन मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा, ये आप कहीं से निकलवा लें कि हमारे जो टेक्सटाइल वाले हैं और जितनी हमारी इंडस्ट्री है वो 4 अरब रुपया जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है सोशल सिक्योरिटी की मद में, और उसमें से पिछले साल हमने 4 अरब रुपया दिया और हमें मिला 93 करोड़। अब मुझे बताएं कि यार पैसे हम दें और आप जाके लाहौर पे खर्च कर दें, आपका हर प्रोजेक्ट लाहौर, आपका हर प्रोजेक्ट लाहौर, और अब वो अपने जनूबी पंजाब देखें, जनूबी पंजाब बहुत ही अपना इस तरह का इलाका था कि जिसे बहुत नज़रअंदाज किया गया। आप जब तक ना सारे सूबे में तकसीम इस तरह नहीं करेंगे कि जिस तरह आप चाह रहे हो कि जी इन सब को इनका हिस्सा मिले, तब तक ये मामला सही नहीं होंगे। अब मैंने जो डिमांड रखी है एज ए फैसलाबाद चैम्बर प्रेसिडेंट, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस शहर का साना साइल हूँ और मुझे इसकी बात लाजमी करनी चाहिए, और मैं करता हूँ। मैंने हर बार ये साबित करवाया है कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये इस ओहदे से नवाजा है तो मैं अपने शहर की बात करूं, वो इंडस्ट्री की हो, वो ताजरों की हो, और वो ये। अब इससे हट के मैंने उन्हें सबसे बड़ा जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि इसका जो शेयर है वो पूरा दिया जाए, नंबर 1। उसके बाद मैंने उन्हें रखा कि फैसलाबाद इंडस्ट्री के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए एक्सपो सेंटर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक्सपो सेंटर जो है 70 एकड़ ज़मीन उसकी एलोकेशन हुई है, और वो अगर सेंट्रल की कंपनी बनाती है तो वहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा होगा कि उस एक्सपो सेंटर का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें लाजमी जो है वो
देखना चाहिए کہ ہم نے اپنے شہر کے لیے کیا مانگا. ایک ایکسپو سینٹر ہے, اس کے بعد آ جاؤ کہ ہماری جو اپنا بلڈنگ ہے ہم اس کو 8000 ایکڑ پہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی ہے علامہ اقبال اور فیڈمک, وہاں پہ ہم اپنا آفس ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو اس لیے میں نے انہیں یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو اپنا بنا کے دیں ہمیں, جو بلڈنگ ہے چیمبر کی وہ بھی اس میں آپ ہمیں فنڈ. راؤ صاحب میں کچھ پوچھنا چاہوں گا, میٹنگ کے اندر وزیر اعلیٰ آپ کی طرف بھی متوجہ رہے کہ وہ کچھ فیصلہ آباد باہر کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فنڈ دے دیا جائے, تو وزیر اعلیٰ تو آپ کی طرف نظر لگائے بیٹھے تھے, تاجر اور جو کاروباری افراد ہمیں کچھ پیسہ دیں گے آپ ان سے لینے چلے گئے. ہاں وہ ٹھیک ہے, اس میں اپنا 18 کروڑ کی ڈیمانڈ رکھی تھی جو پریزیڈنٹ باہر ہیں شہزاد بشیر چیمہ صاحب, تو انہوں نے وہ سیالکوٹ ماڈل پہ وہ بات کر رہے تھے جی کہ آپ تاجر سارے مل کے کریں, تو میں نے انہیں پھر کہا کہ جی آپ یہ پیٹی کیش ہے, آپ سی ایم ہیں تو آپ 18 کروڑ روپیہ دیں ہی نہیں. دوسری میں نے انہیں کہا کہ ہاں سیالکوٹ ماڈل پہ کام ہو سکتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی اور اس میں انہوں سارے لوگوں نے مل کے آپس میں فنڈز اکٹھے کیے اور اس کے بعد انہوں نے یوٹیلائز کیا, انہوں نے ایئرپورٹ بنایا, انہوں نے سڑکیں بنائی, انہوں نے سیال ایئر بھی بنا لیا, اور اب وہ سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں کہ انہیں سب کو اس کا حصہ شیئر مل رہا ہے. تو میں نے انہیں ایک تجویز دی تھی کہ یہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد چناب کلب کی ممبرشپ کے لیے 50 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ اسے مینڈیٹری کر دیں کہ جو آلریڈی ممبرز ہیں اور جو نئے ممبر بننے چاہتے ہیں وہ ایک فیصل آباد آپ کمپنی بنا دیں جو یہاں کی اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنا فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرے. تو وہ ان کا شیئر جو ہے آپ ممبر اسے وہاں بنا دیں, لیکن اس کا 1 کروڑ روپیہ کر دیں, وہ انویسٹمنٹ اسے وہاں کرے اور اس کے بعد اس انویسٹمنٹ سے آپ فیصل آباد کو ترقی دے سکیں. اس کو بھی انویسٹمنٹ کا بیک اپ آئے گا. ہاں اس کو بھی آئے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا آپ نے 1 کروڑ روپیہ کلب تو پیسے لے کے تو اس کو صرف ممبرشپ الاؤ کرتا ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس کو اس طرح لے کے جائیں کہ اس کو پیسے بھی ریٹرن بھی ملے اور فیصل آباد کی ترقی بھی ہو سکے. تو اب اس کی سڑکیں ہیں, آپ کا پورا شہر کا 2 سال میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, چونکہ کوئی آپ نے میں سمجھتا ہوں مرمتی کام بھی نہیں کیا. ایک ہے کہ آپ نئی سڑکیں بناتے ہیں, آپ نیا کوئی روڈز اور ان سب کو کرتے ہیں, جہاں پہ پیچ ورک ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد فیصل آباد سے اگر چنیوٹ کی طرف آپ جائیں, ڈوگر صاحب میں سمجھتا ہوں اس علاقے کی محرومی, اس علاقے کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہے, میں اسے ظلم کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو یار یہ پورے اس یہاں سے ٹریول کرنے والے میاں والی تک کے لوگ ہیں, اور میاں والی علاقہ ہے صرف 15 منٹ کا فاصلہ جو ہے 1 گھنٹے میں اس سے بھی زیادہ. اور اس کے بعد وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ریشو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ اسے خونی روڈ کہا جاتا ہے. اور یار پچھلے 73 سال سے نہیں بنی. میں ملائم کروں گا پہلے والی حکومتوں کو بھی, لیکن آپ اس میں آپ کو ایک خبر بھی دوں گا. نیوز یہ ہے کہ اس سے NLC جو ہے وہ BOT کے بلڈ آپریٹ اور ٹرانسفر پہ بنانے پہ تیار ہے, اور 2 بار انہوں نے آفر کی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ایک اہم سڑک ہے, اس کو بنانا چاہیے. یہاں نیا ایئرپورٹ بننا چاہیے, اس کے لیے جو آئیڈیا ہے فیصل آباد کمپنی کا وہ بہت زبردست ہے. میں اس سے آگے ایک قدم اور آگے بڑھ کے ڈوگر صاحب آپ کو کہوں گا, آپ کے اس سٹی 41 کے پروگرام کے توسط سے کہ اس شہر کی لیڈرشپ کو, وہ پولیٹیکل ہو یا وہ اپنی ہماری جو نہیں انڈسٹری کی انتظامیہ سے, جو تاجر قیادت ہے, جو بڑے صنعت کار ہیں, انہیں سیالکوٹ کی طرف فرنٹ پہ آنا چاہیے. یہ ایک کمپنی اسٹیبلش کریں, اور ان لوگوں اب صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے رہیں گے تو یہ شہر کا, میں نے کہا یہاں 2 طرح کا قرضہ ہمارے اوپر. ایک ہے اس ملک کا قرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے, اور اس کی نعمت میں اس طرح کہوں گا کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو دیکھ لیں, آزادی کو ترس گئے ہیں, اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان مفلوق الحال اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی رزق ہو, عزتیں ہوں یا اپنے وسائل سے نوازا ہے, تو یہ پاکستان کی بدولت ہے. آگے آ جائے ہمارا شہر. اس شہر میں 40 سال
पीछे आप चले जाएं, सिर्फ 40 साल पीछे, 30 साल पीछे चले जाएं, तो जिनके पास साइकिल नहीं था, आज वो मैं समझता हूँ कि 4-4 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं। मेरे समेत अल्लाह ताला ने सबको नवाजा। हम सब पे एक फ़र्ज़ है कि हम इस शहर की जो खिदमत है वो किस तरह कर सकते। यार इसमें डोगर साहब पॉइंट क्या है, बड़ी अहम लाइन है। फैसलाबाद में बड़ी दुनिया को बनाया, लेकिन फैसलाबाद को कोई नहीं बनाता। फैसलाबाद को बनाने के लिए अब आपने कोई डोनेशन नहीं दे देना, हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अर्निंग आनी है। और आपने इस शहर के लिए मैं समझता हूँ ये कर्ज ही समझ लें। और यार इसने आपको सब कुछ दिया, इस मुल्क ने दिया, इस शहर ने दिया, शनाख्त दी है, थोड़ा दे भी देने इसके लिए आप कुछ कर लें, तो ये बदकिस्मती है। सबसे बड़ा जब हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इसका 60% रोल है, तो यार इसकी तरक्की में हमारा कम से कम 20% रोल तो होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे मैं कहता हूँ कि जी हमें अब कुछ करना चाहिए। हम कब तक इन हुकूमतों की तरफ देखते रहेंगे? लेकिन चूँकि आपका क्वेश्चन जो है वो है अपना ओवरऑल के सीएम के विज़िट पे। अगर सीएम के विज़िट, मैंने 2 बार इनविटेशन उन्हें भेजा कि आप चैम्बर में आएँ। अच्छा, उन्होंने वादा भी किया है कि मैं चैम्बर आपके पास आऊँगा, और इसी महीने सितंबर में उन्होंने अपने सेक्रेटरी को नोट करवाया कि हम विज़िट रखेंगे। तो हम ताजर कम्युनिटी की बात भी उनसे बड़ी डिटेल से हुई हैं, होंगी, लेकिन अगर उन्होंने ये फंड्स अगर ना दिए इस शहर को, तो इस शहर ने, इस शहर के का भी तहरीक इंसाफ के ऊपर एक कर्ज है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक कर्ज है कि इन्होंने उस हुकूमत बनाने में पंजाब में और सेंट्रल में एक इसका हिस्सा है। और ये शहर नून लीग का शहर था, गढ़ था। गढ़ में से अगर लोगों ने सीटें दी हैं उनसे मायूस हो गए, तो अब ये उनसे ज़्यादा मायूसी ये तारीख दोबारा दोहराएंगे। ये हाँ देखें, एक चीज़ है, फैसलाबाद वाले किसी के साथ ना नरमी नहीं करते, किसी के साथ फ्याजी का सलूक नहीं करते, ये तुरंत जवाब देते हैं, और ये जवाब 3 साल के बाद आपको बेल्ट की शक्ल में नज़र आएगा। तो इसलिए ये अलार्मिंग है। अगर ये लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, ताजर कम्युनिटी की बात करेंगे और ताजर कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, तो ये शहर फिर इसी तरह उनका होगा। वरना रिजल्ट कुछ और। बहुत शुक्रिया राव सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद थे। रिजल्ट कोई मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इनकी मुझे खूबसूरत लगी, इन्होंने जब कहा फैसलाबाद को बहुत दुनिया ने बनाया। आज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वो लोग बैठे हैं जिनको फैसलाबाद ने बनाया, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद के लिए क्या किया, ये वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक सवाल निशान है कि हमेशा से हमें नहीं कहते कि बहुत दिखावा करें, लेकिन फैसलाबाद के लिए कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित हो, जिसके साथ साथ फैसलाबाद का फ़ायदा हो, फैसलाबाद के बासी ये कह सकें, फ़ख्र से कह सकें कि इसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आपको तारीख के पन्नों में या कहीं ज़रूर लिखा जाता है कि फैसलाबाद से आपका ताल्लुक था, लेकिन है नहीं कहा जाता। है तब होगा जब इस शहर के लिए कुछ करेंगे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।